अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, 5वां सिपारा हमारा शुरू हो रहा है। वल मुहसनातु मिनन निसाई। पिछले सिपारा जो ख़त्म हुआ था तो उसमें वो हुर्मत वाले रिश्ते बताए गए थे कि जिनसे कि एक मर्द जो है वो निकाह नहीं कर सकता। अब वही मज़मून जो है वो आगे चल रहा है और अब उसमें ये भी एक किस्म की औरतें हैं कि वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी और के निकाह में हों। मुहसनात, हसन कहते हैं हे स्वाद नून, कहते हैं किसी किले के चारों तरफ जो हिसार होता है ना या किला, उसको कहते हैं। यानी जो किसी हिसार में या किसी की हिफाजत में है किसी रिश्ते की, वो औरतें भी तुम पर हराम है, यानी कि जो किसी और के निकाह में हो। अगर किसी औरत का किसी शख्स से निकाह हुआ है तो वो एक किले की तरह उसके अंदर महफूज हैं और शोहर वाली हैं, तो उनसे नहीं किया जा सकता। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवा इसके कि जो तुम्हारी दाहिने हाथ में आ जाएं, यानी जो तुम्हारी मिल्कियत बन जाएं, जो कि तुम्हें किस तरह से मिलेंगी, जंग के नतीजे में तुम्हारे पास कनीज बनकर आ जाएं। ये औरतें अगरचे मुश्रिकों की बीवियां भी हों, यानी जब जंग में जो औरतें जो यानी गिरफ्तार करके लाई जाती थी तो वो अगर मुश्रिकों की बीवियां भी होती थी, लेकिन जब वो जंग में माले गनीमत के साथ वो आ जाती थी तो वो लौंडियों की हैसियत होती थी और उनके निकाह जो थे वो बातिल हो जाते थे और वो फिर अपने मालिक की मिल्कियत होती थी, उनके लिए जायज़ होती थी। किताबल्लाहि अलैकुम, ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीज़ा है। व उहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, और उसके सिवा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। यानी ये जो रिश्ते पिछले सिपारे के एंड में जो बताए गए थे और ये जो यहाँ बताई जा रही है, इन तमाम किस्म की औरतों के अलावा जो बाकी सारे जो औरतें हैं उनसे तुम निकाह कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए जायज़ है, उसमें कोई यानी गुनाह या कोई ख़राब बात नहीं है। अन तब्तगू बिअमवालिकुम, कि तुम अपने माल के ज़रिए उनको चाहो या उनको हासिल करो। यानी निकाह करने की भी क्या शर्त है, वो पूरी करो, उनके महर अदा करके उनसे निकाह करो। कल किसी ने सवाल किया था क्लास को ख़त्म होने के बाद, और मैं दोबारा उस बात को दोहराऊंगी कि देखें, हमारे यहाँ एक बहुत ही जाहिलाना सोच जो है वो लोगों के जहन में है कि महर का ताल्लुक़ तलाक़ से है, और महर का मुतालबा अगर औरत करे या उसके घर वाले करे तो ये बहुत ही बुरी बात समझी जाती है कि क्या तलाक लेने का इरादा है। क्या मर्द के लिए भी ये बात सोचना बहुत बुरी समझी जाती है कि वो अपनी बीवी को महर दे, जबकि महर का ताल्लुक तलाक से नहीं, महर का ताल्लुक निकाह से है। तो निकाह होने के बाद ये अपनी बीवियों के लिए खुश दिली से अदा किया जाने वाला एक उनका हक है, हक महर कहा जाता है ना, यानी एक उनका हक है कि जो आपके पास आई हैं उनको आप एक एजाज़ बख्शते हुए अल्लाह की तरफ से ये आप उनको एक तोहफा देते हैं। तो ये निकाह के फ़ौरन बाद ही बीवियों को अदा कर देना चाहिए। दो तरह के होते हैं, एक जो होता है फौरी अदा करने वाला होता है और एक में कुछ टाइम पीरियड होता है। और बीवी अगर चाहे शौहर को ज़बरदस्ती माफ़ नहीं करवाना चाहिए, ना कहना चाहिए बीवी को, ना उसके शौहर के घर वालों को प्रेशराइज़ करना चाहिए बीवी को। अगर बीवी अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से, यानी बहुत कुछ उसको शौहर की तरफ से वैसे ही मिला है और वो अब अपने शौहर की माली हालत को देखते हुए कि वो नहीं अदा कर सकता, अपनी तरफ से माफ़ कर दे, ये मौखर कर दे कि मैं आपके पास जब हूँ तो आप दे दीजिएगा, या उसका कुछ हिस्सा माफ़ कर दे, ये सब टोटली बीवी के इख्तियार में है। इसमें किसी और का कोई भी बनता नहीं है कि वो इसमें कोई राय अपनी दे या उसके ऊपर जोर डाले। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, यानी जो निकाह करने की किसी से नियत है किसी औरत से, तो वो कि क्या नियत होनी चाहिए कि उसको अपने निकाह के हिसार में ले आओ, महफूज कर दो उस औरत को, ना कि ये कि ऐसे ही आज़ाद जो है उनसे ताल्लुकात कायम रखने की नियत हो, कि बस सिर्फ ये नियत है कि भाई अपना ये एक ताल्लुक़ उनसे हमें जो है वो कायम करना है, बाकी घर बसाने की नियत नहीं है, ना आगे कोई सीरियसनेस है, बस एक खेल और मशगले के तौर पे शादी की जा रही है।
फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, बस जो भी तुमने उनसे तमत्तो किया हो, तमत्तो यानी उनसे जो भी फ़ायदा उठाया है, तो इसके बदले उनके महर अदा करो जो मुकर्रर हुए थे। यानी निकाह करने के बाद अब उनको, उनसे तुम जो भी फ़ायदा उठा रहे हो तो उसके बदले में पहले उनको महर अदा करो। अलबत्ता इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं कि महर मुकर्रर होने के बाद बाहिमी रजामंदी से कोई कमी बेशी कर लो। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह ताला अलीम है यानी सब कुछ जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मोमिनात, और जो कोई तुम में से इतनी इस्तिताअत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतें, यहाँ पर मुहसनात वो आज़ाद मुसलमान औरतें हैं जो कि एक अच्छे घराने से बिलोंग करती हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ज़ाहिर है उनसे शादी करने की कुछ शराइत होंगी ना, कि उनको कुछ सामान और उनका महर और हर चीज़ जो है वो उनकी हैसियत के मुताबिक होगा। तो अगर तुम में से कोई ऐसा हो जो इसकी इस्तिताअत ना रखता हो, तो फिर वो क्या करे, तो फिर वो उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हो और मोमिना हो। यानी अगर ऐसे माशरे में मौजूद हैं लौंडियाँ जो कि मुसलमान भी हैं, तो वो उनसे निकाह कर लें, क्योंकि उनको तो फिर इतना ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा ना। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। एक्चुअली ये लौंडियों वाला जो मामला है ना, ये मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन इसकी डिटेल में ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं जा रही कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रिवाज और ये चीज़ अब नहीं रही है हमारे माशरे में। उस ज़माने में थी, गो के पसंदीदा नहीं थी, लेकिन क्योंकि मौजूद थी तो फिर उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में सारी वजाहत के साथ अहकामात बताए हैं। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, और अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। यानी अल्लाह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कौन मोमिन है और कौन नहीं है। तो दुनिया में जो अपने आप को मुसलमान कहेगा तो वो कानूनी तौर से मुसलमान ही समझा और कहलाया जाएगा। बादुकुम मिन बाद, तुम सब एक दूसरे ही में से हो, तो उनसे निकाह कर लें उनके मालिकों की इजाज़त से। अब क्या, जो लौंडियाँ जो जिसकी मिल्कियत होती थी वो उनके साथ खुद भी ताल्लुक़ कायम कर सकता था, लेकिन अगर वो चाहे तो उसकी इजाज़त से उसकी लौंडी किसी और से भी निकाह कर सकती थी। लेकिन जब वो किसी और से अगर निकाह कर लेगी, अगर अपने मालिक के साथ रही और उसका उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ है, तो वो एक दूसरी बात होगी। लेकिन अगर मालिक ने उसको ये इजाज़त दे दी कि वो किसी दूसरे मुसलमान से निकाह कर ले, तो अब निकाह होने के बाद वो एक मुसलमान की मनकूहा हो जाएगी और फिर अब वो लौंडी का उस मालिक से जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये इस्लाह के हर चीज़ में जो है अल्लाह ताला ने कुरान में जो है वो रास्ते बताए हैं। और एक ऐसा अमल जो कि होता चला आ रहा था, फौरी तौर पे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए आगे ऐसे ऐसे रास्ते अल्लाह ताला ने बताए कि आहिस्ता आहिस्ता ये बुरी रस्म जो थी ग़ुलाम और कनीज़ों को ख़रीद के और रखने की, तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और उन्हें महर अदा करो मारूफ तरीक़े से, भले तरीक़े से, और उनको हिसारे निकाह में लाओ मुहसनातिन गैर मुसाफ़ियात, यानी उनसे भी जब निकाह करो, उन लौंडियों से भी अगर करो तो भी शर्त वही होगी कि उनको अपने निकाह में लाकर उनको महफूज करो, ना कि ये कि सिर्फ अपनी ख्वाहिश, अपने नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनसे निकाह का रिश्ता कायम कर लिया है। और ना ही चोरी छुपे आशनाइयाँ करें, यानी लौंडियों से अगर निकाह होगा किसी का तो फिर खुल्लम खुल्ला होगा, उसका ऐलान किया जाएगा कि अब फलां की लौंडी जो थी वो अब उसकी लौंडी नहीं रही बल्कि अब फलां के निकाह में। इसकी मिसाल हमें हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलती है, जो कि हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिन्होंने निकाह किया था। हज़रत सुमैया जो थी वो अबू जहल के चचा की लौंडी थी। हज़रत सुमैया के जो मालिक थे यानी अबू जहल के चचा, वो बड़े शरीफ इंसान थे। जब हज़रत यासिर यमन से आके मक्का में आबाद हुए तो उन्होंने अबू जहल के चचा से इजाज़त लेके उनकी लौंडी से शादी कर ली, जिससे कि हज़रत अम्मार पैदा हुए। ये 3 अफराद का एक कुनबा था, यासिर, अम्मार बिन यासिर और अम्मार की वालदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू जहल का जो चचा था वो बहुत नेक और शरीफ इंसान था, लेकिन जब वो फौत हो गया तो अबू जहल को अब उसके मिल्कियत में ये कुनबा आ गया और फिर उसने बहुत ही बदतरीन सज़ाएं दी थी और इनको सुमैया जो थी, हज़रत सुमैया, इनको शहीद भी किया था और बहुत तकलीफ़ें और अज़ियतें दी थी। तो
یہ ایک مثال میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہو جاتا تھا کہ پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو پھر ان پر اس سزا کی نسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے، کیونکہ لونڈیاں اگر جو ان کے لیے وہ سارے معیار نہیں ہوتے تھے نکاح کے وقت بھی اور نکاح کے بعد بھی جو کہ ایک آزاد عورت کو ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم استطاعت نہ رکھتے ہو ایک خاندانی اچھی مسلمان عورت سے شادی کرنے کا تو ایک لونڈی سے کر لو، تو ظاہر ان کو اسٹیٹس معاشرے میں وہ نہیں تھا، تو اگر وہ ان کی سزائیں بھی اسی حساب سے ان کو ملے گی۔ اگر وہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی کسی برے کام میں یا بدچلنی میں مبتلا ہوں تو پھر جو آزاد عورتوں کو سزا دی جاتی ہے انہیں اس کی نصف سزا دی جائے گی۔ تو یہ اس وقت کے احکامات ہیں جبکہ نہ تو 100 کوڑوں کی سزا کا حکم آیا تھا اور نہ رجم کا۔ تو پھر کیا سزا دی جاتی تھی؟ تو بدکاری کی جو سزا بھی آزاد خاندانی عورتوں کو دی جاتی تھی وہ ایک منکوحہ لونڈی کو اس سے نصف سزا دینے کا حکم دیا تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ، معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل ہے، اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یعنی لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ان کی خواہشات جو ہیں شہوانی وہ اتنی شدید ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اگر نکاح نہ کیا تو وہ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ وَأَن تَصْبِرُوا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ عام طور پر اس معاشرے میں جو باندیاں یا لونڈیاں تھیں وہ بہت اچھے کردار کی نہیں تھیں، کچھ تھیں بھی لیکن ظاہر ہے ان کے مالک جو تھے ان سے بہت سے ایسے بھی تھے جو ان سے برے کام کروایا کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے سے بچو اور تھوڑا سا صبر کر لو۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، یعنی پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں نیک لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے، بدکار بھی تھے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم انبیاء اور صالحین اور نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرو اور دوسرے راستوں سے، برے لوگوں کے راستوں سے بچ کر رہو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم پر توجہ کرے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ تم پر توجہ فرمائے۔ اور وہ لوگ جو شہوت کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ، یعنی آج بھی اور اس دور میں بھی جو لوگ سیدھے راستے کی طرف چلنے والے تھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں جو ان کو بھٹکانے کے لیے ان کو غلط راستوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرے، یعنی یہ تم نہ سمجھو کہ اللہ تم پر بوجھ ڈال رہا ہے، اللہ تو تم پر تخفیف چاہتا ہے، تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا، یعنی انسان کے اندر اس کی نفس کی کمزوری جو ہے نا وہ موجود ہے، تو اس کے اندر اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنا کے بھیجا ہے، تو اس میں بہت سے اعلیٰ جذبے اور اعلیٰ سوچ بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر نفس بھی ہے جس میں کمزوری بھی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ راستے جو ہیں اہل ایمان کو بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری آپس کی رضامندی سے، یعنی تجارت اور لین دین کی جو ذریعے جو دونوں کی رضامندی سے ہو رہی ہو تو اس سے حاصل ہونے والا جو منافع ہے وہ حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر، دھوکہ دے کر خراب چیز، خراب مال جو ہے وہ زیادہ میں یا بیچ دیا جائے تو وہ پھر حرام ہے۔ تمہارا اپنا مال ہے لیکن آپس میں اس کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی دوسرے کا مال بھی اپنے مال کی طرح ہی ہے نا، ایک مومن کا مال ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کو ناحق جو ہے وہ کسی کے مال کو کھا جائے کوئی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہاں پہ بھی وہی بات ہے، اپنے کو قتل کرنا کیا مطلب ہے، یعنی ایک دوسرے مومن کی جان اور مال جو ہے نا وہ
ایک مومن کے لیے اتنی ہی اہم ہے جیسے کہ اپنی جان اور اپنا مال. تو اس کے مال اور جان کا بھی احترام اتنا ہی لازمی ہے. تو جیسے اس کو قتل نہ کرو یعنی اپنے کو قتل نہ کرو. اس طرح سے کہا اللہ نے کہ تم سب ایک جان کی طرح ہو، تم تمام مومنین جو ہو. تو اس کو قتل کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے کو قتل کرنا. تو اب ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا حد سے بڑھنے کے بعد اور ظلم کے ساتھ، یعنی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا، تو ہم اس کو فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جلد ہی ان قریب ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے، داخل کر دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنے سارے لوگ اگر گناہ کر رہے ہیں تو کتنوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اتنی بڑی ہے جہنم کے اس میں جتنے بھی گناہ گار ہوں گے وہ سب کے سب سما جائیں گے. اور اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفرنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے. وضو کرتے ہوئے ہمارے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں، دھل جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسرے نماز کے دوران گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک جمعے سے دوسرے جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں تو ویسے ہی بے حساب گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ اور برائیاں ہیں ان کو بھی تم سے دور کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے پہ انسان بہت ڈھیٹ ہو جائے اور بہت اس طرح یہ سوچ کے کرے کہ یہ تو اللہ معاف ہی کر دے گا. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم بچنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر بھی تم سے کچھ کوتاہی یا کوئی گناہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے گا. اور ایسی چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. یعنی اگر اللہ نے اس دنیا میں کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، یہ فضیلت دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ کسی کو اللہ نے مال میں، علم میں، حیثیت سے، اپنی حیثیت سے بڑا ہوا انسان دیکھے، اس کے پاس مال و دولت، اچھا گھر، یا اس کی علم کی صلاحیتیں دیکھے. یا پھر اس طرح سے کہ مجھے عورت کیوں بنایا ہے، مردوں کو تو اللہ نے باہر نکلتے ہیں، آرام سے گھومتے ہیں، یہ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ کسی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جس کو مرد بنایا ہے یا جس کو عورت بنایا ہے اس کے اپنے درجات ہیں. تو کسی کے لیے یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے، یعنی نہ اس کے مال و دولت کو، نہ اس کے علم کو، نہ اس کی جنس کو، کسی چیز کو دیکھ کر بھی وہ اس کو دیکھ کر تمنا کرے کہ مجھے ایسا کیوں نہیں ہے. ہاں اس وقت یہ دعا ضرور کی جا سکتی ہے. دوسرے کی چیز کو دیکھ کے خوش ہونا، اس کے مال اور اس کے علم یا اس کی اولاد اور اس کے گھر بار کو دیکھ کے اپنے دوسرے مومن بھائی کے انسان خوش ہو، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کہے کہ اللہ جیسا فضل تو نے اس پہ کیا ہے ویسا ہی مجھ پہ بھی کر دے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے حسرت اور حسد، اور ایک چیز ہوتی ہے دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہوئے اپنے لیے بھی ویسی چیز مانگنا. یہ ایک بہت معمولی سا سوچ کا ڈفرنس ہوتا ہے بظاہر، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ہوتا ہے. ایک طرف ثواب ہے اور ایک طرف انتہائی درجے کا گناہ ہے. مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں گے. اب آپ دیکھیں پھر یہ بات کلیئر اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ جہاں تک نیکیوں کا، خیرات کا یا گناہوں کا جو بھی معاملہ ہے اس میں عورت اور مرد کو اللہ نے بالکل ایک لیول پہ رکھا ہے، ایک جیسی. یعنی مرد جو نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے، اور عورت نے جو نیکی کی وہ اس کے لیے. تو اگر عورت اچھی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو اس وجہ سے اس کا ثواب کم نہیں ہوگا کہ یہ عورت ہے، اس کو ویسے ہی ثواب ملے گا. اگر عورت نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اس وجہ سے اس کا ثواب کم نہیں ہوگا کہ یہ عورت ہے، اور مردوں کا تو ایک درجہ زیادہ ہے. تو وہ مردوں کا ایک درجہ زیادہ جو ہے اس کی بھی تفصیل آئے گی آگے کہ وہ درجہ کس وجہ سے زیادہ ہے. تو وہ باقی کسی چیز میں، نیکیوں میں یا برائیوں میں، تو سب ایک برابر ہے. جو کمائیں گے نیکی کا تو وہ نیکی کا ان کو بدلہ، مرد ہوگا تو مرد کو ملے گا، عورت ہوگی تو اس کو ملے گی. اب آپ دیکھیں نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام ہیں، یا
جو وہ تھیں فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھیں، یہ سب کتنی بہترین عورتیں ہیں، تو ان کے اوپر تو کتنے مرد ہیں جو ان کے مقام کو دیکھ کے رش کریں گے ان کے اوپر۔ لیکن اسی طرح سے مردوں میں بھی اللہ پاک نے بہت نیک پیغمبر ہیں، صالحین ہیں بہت، تو ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے اس کو اللہ کے پاس درجہ اور اجر و ثواب ملے گا، عورت اور مرد ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بس اللہ من فضلی، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں جو بھی والدین اور رشتہ دار ہیں، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیما ہو تو ان کو ان کا حصہ دو۔ اب کیا وہ عہد و پیما کس کے ساتھ تھے؟ وہاں پہ جو آنے کے بعد جو مواخات کا جو رشتہ بنایا گیا تھا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی جو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو باقی جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی اور بھائی چارے کے جو بھی تمہارے عہد و پیما ہیں، یعنی منہ بولے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہاں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ تو منہ بولے بیٹے، منہ بولے بھائی، جن کو بھائی بنا لیا ہے یا جن کو بیٹا بنا لیا ہے، یا آپس میں کسی کے ساتھ کوئی ایسے عہد و پیما یا کوئی ایسے معاہدے کیے ہیں، تو اپنی زندگی میں تو جو بھلائی کرنا چاہے کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وراثت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وراثت کا حقدار صرف ورثہ ہی ہوں گے۔ ہاں اپنی وراثت میں سے کچھ 1/3 جو ہے اس کو وصیت کیا جا سکتا ہے جس کو دینا چاہے، کیونکہ وہ وارثوں کے علاوہ اور کسی کے لیے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ وراثت جو ہے نا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی تقسیم ہونی چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اب دیکھیے دوبارہ سے یہ بات آئی ہے اور اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ کیوں ہیں مرد جو عورتوں کے اوپر حاکم، یا ان کا ایک درجہ کیوں زیادہ ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بس اس کی وجہ یہ ہے وہ فضیلت جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، یعنی مردوں کو اللہ نے بعض صفات میں عورتوں پر نمایاں فضیلت دی ہے۔ آپ ویسے بھی دیکھیں نا، گھر میں جو ہے مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کی وجہ سے بھی کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سی غیر اسلامی جو ہیں چیزیں شامل ہو گئی ہیں، لیکن اگر اسلامی معاشرے میں دیکھا جائے تو کفالت کی ذمہ داری ساری کی ساری مرد کے اوپر ہے، اور شادی کے اخراجات بھی زیادہ تر سارے جو ہیں وہ مرد کے ہی سے ہی کو ہی کرنے چاہیے، اس سے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ شادی کے یا نکاح کا جو وہ ہے وہ بھی سادگی سے مسجد میں نکاح ہوتا ہے۔ اصل دعوت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ولیمے کی، جو کہ سنت ہے۔ ولیمے کی دعوت میں جتنی حیثیت جس کی ہو اس حساب سے وہ کرے۔ اسی طرح بیوی کی کفالت کی ذمہ داری شوہر پہ ہوتی ہے، وہ کمائے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر بنائے، بیوی کو اس میں رکھے۔ تو عورت کی تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا۔ اس کے علاوہ اللہ نے فطرتاً مرد کو بہادر اور عورت کو تھوڑا کمزور بنایا ہے، مرد کو تھوڑا مضبوط اعصاب کا، عورت کو تھوڑا جذباتی بنایا ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات جو ہیں، ان کو برائیاں ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خصوصیات ہیں، عورت کی الگ خصوصیات ہیں، مردوں کی الگ ہیں، لیکن ان خصوصیات کی بنا پہ مرد جو ہے وہ معاشرے میں یا باہر کی دنیا کو زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے معاملات کو، اس لیے یہ فضیلت دی گئی ہے۔ فصالحات قانتات، بس جو نیک بیویاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اطاعت کریں اپنے شوہروں کی۔ ایک نیک خاتون، اچھی خاتون جو ہے اس کی کیا روش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے مال کی اور اس کے حق کی، اور اس کا حق کیا ہے کہ بیوی کی عزت اور عصمت جو ہے وہ مرد کی عزت ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے۔ پھر اسی طرح مرد اپنے شوہر کے جو راز ہیں ان کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی، شوہر کی عزت و ناموس کی، اور شوہر کے رازوں کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، یعنی اصل حفاظت اور نگرانی تو اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور وہ خواتین یا وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی اگر کوئی عورت جو ہے وہ سرکشی دکھائے، کسی طرح سے وہ شوہر کی بات نہ مانے اور گھر کے ماحول کو خراب کر رہی ہو، اور یہ نشوز ہے، یعنی
وہ جو ہے مزاحمت کرے اور اس کی ان باتوں کی وجہ سے ہر وقت گھر میں ایک فساد پیدا ہو، ایسی صورت میں مرد کو قوام ہونے کی حیثیت سے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں جس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ فائزہن، پس ان کو نصیحت کرو، یعنی پہلے مرحلے میں انہیں سمجھاؤ بجھاؤ، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ واہجرہن فی المضاجع، اور ان کو ان کے بستروں میں تنا چھوڑ دو، یعنی اگر ڈانٹ ڈپٹ سے نصیحت سے کام نہ چلے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بستر علیحدہ کر لو، تاکہ اس طرح سے کچھ ان پر پریشر پڑے کہ شوہر ان سے الگ الگ رہنے لگے، سوئے بھی الگ۔ پھر وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔ تو یہ جو مارو ہے اس کی بھی تفصیل بتا دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ہدایت یہ فرمائی ہے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل کوئی نشان جسم پر پڑ جائے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہے، پہلے ہی اس میں بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور اس کو مارنا، اور وہ بھی خاص طور سے چہرے پہ یا کسی سختی سے، کسی بھاری چیز سے، کسی ایسی چیز سے مارنا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ وَضْرِبُوهُنَّ جو ہے نا، یہ ہلکی پھلکی جیسے ایک سرزنش کے لیے ہلکا سا وہ کیا جاتا ہے کہ جس سے کہ وہ ڈر جائے اور وہ سدھرنا ہو اگر تو وہ سدھر جائے۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خواہ خواہ، یعنی پھر زیادتی کی راہ مت تلاش کرو، یعنی پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اطاعت بھی کر رہی ہیں لیکن ان کی پچھلی باتیں یاد دلا دلا کے ان کو تکلیف اور اذیت دی جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان شقاق، یعنی جھگڑے کی، ضد کی کیفیت نظر آتی ہے کہ اب عورت بھی اپنی ضد پر اڑ گئی ہے اور مرد بھی اکڑا ہوا ہے، تو اب ان کا ساتھ چلنا مشکل نظر آتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے۔ حکم کون ہوتا ہے؟ ایک خاندان کا جو سمجھدار، ایک کوئی بڑا بزرگ ہوگا، اس یا کوئی دوست اچھا ایسا جو سنسیئر ہو، اس کو بیچ میں ڈالا جائے گا، اور اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یعنی اگر دونوں کی نیت ہوگی اصلاح کی، کس کی؟ ان دونوں حکمین کی بھی، اور شوہر اور بیوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر جو حکم ہوں گے ان کی بھی نیت اگر نیک ہوگی اور وہ اچھی طرح سے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی بات سمجھ میں آ جائے اور بات جو ہے مزید خراب نہ ہو۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی بندگی کرو، عبادت کرو، کس کی؟ صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابھی ہم سورہ بنی اسرائیل جب پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دیکھیں قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ الانعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں، کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، ان کا کتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے سامنے آواز تک پست رکھنی چاہیے، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربى والجار الجنب، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض جگہ کہ جیسے پورا قبیلہ یا پورا خاندان یا برادری ایک ہی جگہ پر رہ رہی ہے تو رشتہ داری بھی ہے اور پڑوسی بھی ہیں، لیکن اب آج کل تو عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، تو جو پڑوسی ہوتے ہیں عام طور سے اجنبی ہی ہوتے ہیں۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافرت کے ساتھی اور تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہیں آپ بس میں سفر کر رہے ہیں یا آپ کہیں ڈاکٹر کو دکھانے گئے ہیں، وہاں پہ کچھ دیر کے لیے جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کتنی ڈیٹیل ہے آپ دیکھیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈیاں اور غلام جو تمہاری ملکت ایمانکم، دائیں ہاتھ میں، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوں، یہ لونڈیوں اور غلاموں کے لیے آتا ہے، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ تو نیک سلوک کرنے کی لسٹ دیکھیں اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ قرابت دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کا بھی جن کے ساتھ ہو، یعنی اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے، وہ تو لمبا آپ کا ساتھ ہے نا، سفر کر رہے ہیں تو آپ کا جن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ آپ کسی کے ساتھ تھوڑی دیر کا بھی جہاں آپ کو بیٹھنا ہے اور آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور جو خود بھی بخل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا،
اور اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے ہوں اور اکڑنے والے ہوں، فخر کرنے والے ہوں بلا وجہ اپنے اوپر جو فخر کرتے ہیں، غرور و تکبر تو ویسے ہی اللہ کو نہیں پسند۔ اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی جن میں یہ شیخی خوری اور اکڑ ہوتی ہے اور پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، تو ان کا غرور و تکبر عام طور پر کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بہت دولت مند ہے، اور وہ کنجوسی کیوں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو دولت ہے اسی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، اگر یہ مال خرچ ہو گیا تو پھر لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے، لوگ ہمارے لیے اچھی بات نہیں کہیں گے، ہمیں ملامت کریں گے، تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ ارے بھائی اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، اتنا زیادہ پیسے اڑانے کی کیا ضرورت ہے، کچھ بچا کے رکھو، وقت پڑھنے پہ تمہارے کام آئے گا، سب کچھ کیوں لٹا رہے ہو۔ اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، یعنی ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی دولت کو چھپا چھپا کر بھی رکھتے ہیں اور لوگوں سے رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو، ہم تو خود بڑے پریشان ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ انہیں یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے اچھے حالات ظاہر کر دیے تو کوئی ہم سے مانگنے کے لیے نہ آ جائے، کوئی ہم سے مدد نہ چاہنے لگے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ناشکرے، ایسے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے جو کہ مال کو خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی صرف دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کا نام ہو اور وہ لوگوں میں بڑے فراغ دل اور بڑے سخی سمجھے جائیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخرت پر۔ ایسے لوگ گویا کہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان لوگوں پہ کیا تھا ان لوگوں کو، کیوں نہیں ایمان لائے؟ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچے دل سے اگر یہ ایمان لے آتے، کس چیز کی نے ان کو روکا تھا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اس رزق میں سے جو کچھ اللہ کی نعمتیں ان کو حاصل تھی اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے جو کچھ وہ کرتے اس سے اچھی طرح واقف ہے، اور جو اب کر رہے ہیں اس سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی، ذرے کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ایک ہوگی تو وہ اس کو بھی کئی گنا بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا کرے گا اپنے پاس سے، اب اس کا خزانہ جو بے حساب اس کے پاس خزانے، ان میں سے بہت عظیم اجر جو ہے وہ عطا کرے گا، وہ دے گا۔ تو اس دن کیا صورت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت کا نبی اور رسول جو ہوگا وہ گواہ بنا کر اللہ پاک کھڑا کریں گے اس امت کے لیے کہ جس نے اپنی امت کو دعوت پہنچائی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے، یعنی زمین پھٹ جائے، اسی میں دفن ہو جائیں، اسی میں مل جائیں، کچھ ان کا پتہ ہی نہ چل سکے، اس طرح سے وہ مٹی میں مل جائیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ دوسری حرمت کا حکم آ گیا شراب کا۔ پہلا تھا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور گناہ کے پہلو نفع سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ سفر کر رہے ہو، یعنی راستے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں اور پانی نہیں میسر ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا ہے؟ غسل کے بغیر کیا کرنا ہے؟ یعنی تیمم کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو،
یعنی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو، کوئی تیز بخار یا کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا اور جس غسل کرنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو، یعنی واش روم ہو کر آیا ہو، یا پھر کسی نے عورتوں کے ساتھ لامستم النساء یعنی چھوا ہو، یعنی عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہو، میاں بیوی کا جو ہوتا ہے مباشرت کی ہو، تو پھر تم پانی نہ پاؤ۔ یعنی ان سب کنڈیشنز میں اگر تمہیں پانی، اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر ان سب کنڈیشنز میں غسل تو واجب ہو گیا لیکن پانی میسر نہیں ہے، تو پھر پاک مٹی سے کیا کرنا ہے؟ تیمم کر لو۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول کر لے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ مشرکین مکہ کی یعنی یہ یہود جو تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی ایک حصہ کتاب کا کیا تھا؟ تورات، اور ایک حصہ انجیل، اور قرآن جو ہے اس میں سب کمپلیٹلی جو ہے ایک کامل شکل میں جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ یہ اہل کتاب کیا چاہتے تھے؟ وہ دوسروں کو بھی بجائے اس کے کہ کتاب کے علم سے اللہ کے احکامات بتاتے، بلکہ وہ خود بھی گمراہی خریدتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور اب یہ چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے کہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ واللہ عالم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے ولی اور تمہاری پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی کافی ہے تمہارے لیے۔ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بات کو یحرفون الکلمہ، یعنی کلام کو، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، اس کو پھیر دیتے ہیں اس کے اصل مقام سے، اصل جگہ سے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور احکام الہی کو سن کر کہتے تھے سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، نافرمانی کریں گے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے تھے کہ سنیے نہ سنا چاہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے تھے ذرا ہماری بات سنیے، اور ساتھ ہی چپکے سے کہتے تھے کہ آپ سے سنا نہ جائے، یعنی ہم تو آپ کو سنانا چاہتے ہی نہیں ہیں، استغفر اللہ۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ورائنا لیم بالالسنتہم، اور کیا کرتے تھے؟ زبانوں کو موڑ کر رائنا کہتے تھے۔ رائنا کا مفہوم ہے ہماری رعایت کیجیے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے نا ابھی قرآن میں، لیکن یہ اس کو رائنا بنا دیتے تھے، یعنی یہ ہمارے چرواہے، اور دین میں تانے دینے کے لیے ایسا کرتے تھے، یعنی اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کے ایسی باتیں اس لیے کہتے تھے کہ دین میں یہ عیب لگاتے تھے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو اس کو ہمارا یہ فریب اس پر ظاہر ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس فریب کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب نہیں مان لانے والے وہ مگر بہت تھوڑے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ اہل کتاب یا اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو آئی ہے تمہارے پاس، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو تمہارے مٹا دیں، ہم تمہارے چہروں کو مٹا ڈالیں اور پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یعنی چہروں کو مسخ بھی کر دیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں کہ ان پر کوئی آنکھ ناک کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہ رہے، یا انہیں ان کی پشت کی طرف موڑ دیں کہ چہرہ پیچھے ہو جائے اور پیچھے کی جو گدی اور گردن کا حصہ وہ آگے ہو جائے، یا ہم ان پر بھی اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی۔ اصحاب سبت کا واقعہ انشاءاللہ جب آگے آئے گا تو ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اور یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو اس سے کمتر جو کوئی ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا اس کو بخش دے گا. یعنی یہ بھی کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے، صرف شرک معاف نہیں ہوگا، لیکن باقی گناہوں کے معاف ہونے کے چانسز ہیں، لیکن شرک کے تو معاف ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت ہی بڑا گناہ جو ہے وہ افترا کیا ہے، جھوٹ گڑھا ہے بہت بڑا. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ جیسے کہ یہود اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ ہم تو بڑے پاکیزہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہمیں تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کی نظر میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا یظلمون فتیلا، فتیل کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ جو ایک دھاگا سا لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیلہ. تو اتنی بھی چھوٹی چیز جو ہے اتنا سا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پہ بھی نہیں کیا جائے گا. دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے ہوئے گناہ کے لیے تو یہی کافی ہے. یعنی ان گرفت میں لینے کے لیے اللہ کے لیے یہی بات کافی ہے ان کا. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبتی والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین جو تھے کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں. یعنی اتنی ضد اور ہٹ دھرمی تھی، جبکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں اللہ پر بالکل صحیح ہے، ان کا جو ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پہ جو ہے ان کے پاس ان کو جو تعلیم دی گئی تھی اسی کے مشابہ ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں. یہ سب باتیں جانتے ہوئے بھی اتنی عداوت اور دشمنی تھی اہل ایمان سے کہ مشرکین مکہ سے مل کر ان کے ساتھ ان کے بتوں کی بھی تعظیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت ڈال دی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. کیا یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا؟ یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا اور اپنی آخری کتاب عطا فرمائی، اس کی وجہ سے یہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے. تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں دیں. یعنی اگر تورات اور انجیل ملی تھی تو وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی جو تھے بنی اسرائیل ان کو ملی تھی نا، تو بنی اسماعیل یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہے نا. بس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. یقیناً جو لوگ ہماری آیت کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے. کیونکہ کھال ہی ہے جس کے میں جو بھی تکلیف یا دکھ کا احساس ہوتا ہے، چاہے جلے یا چوٹ لگے یا کانٹا چبھے، وہ کھال پر ہی ہوتا ہے. اگر کھال اتر جائے تو پھر اندر اتنی تکلیف، کیونکہ سینسز سارے جو ہوتے ہیں نا وہ اسی کھال کے نیچے ہوتے ہیں، تو اس لیے بار بار نئی کھالیں دی جائیں گی تاکہ نئی سرے سے اذیت ملے انہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان قریب ہم انہیں داخل کر دیں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ان کے لیے اس میں ہوں گی بہت ہی پاک باز بیویاں، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم یعظکم بہ، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی، یعنی جو صاحب حکم ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، یا ان کی بھی اطاعت کرو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی اولو الامر کیا ہے؟ کسی بات کو کہ یہ اسلام کے عین مطابق ہے لیکن دوسرے لوگ کہیں کہ نہیں یہ بات اسلام کے خلاف ہے، تو اب پھر کس سے مشورہ لیا جائے؟
फरुद्दुहु इल्लाहि व रसूल, तो बात को कहाँ लौटा दो, किसकी तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी कुरान और सुन्नत से उसकी दलील लाओ। और अगर तुम वाकई अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, यही बेहतर तरीका भी है और अंजाम के हिसाब से भी बहुत अहसन है। क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों की तरफ जिनका दावा तो ये है कि वो ईमान ले आए हैं उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया है और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया था, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने मुकद्दमात के फैसले तागूत से कराएं। ये मुनाफिकीन का जिक्र है कि मानते भी थे लेकिन फिर भी अपने फैसलों के लिए यहूदियों की तरफ, उनकी तरफ जाते थे, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि तागूत का कुफ्र करें, इनकार करें। तो वो यही करते थे कि जिन मुकद्दमों के बारे में उन्हें ये अंदेशा होता था कि फैसला उनके खिलाफ होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने के बजाय यहूदी आलमों के पास ले जाते थे। और शैतान चाहता है कि उन्हें बहुत दूर की गुमराही में डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है और आओ रसूल की तरफ, तो यानी अपने मुकद्दमात के फैसले अल्लाह के रसूल से करवाओ, तो वो क्या कहते हैं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखते हैं कि ये मुनाफिक आपके पास आने से कतराते हैं, रुक जाते हैं। फिर उस वक्त क्या होगा, जब उन पर कोई मुसीबत आ गई उनके अपने हाथों, उनके अपने करतूतों की वजह से, फिर वो आपके पास आते हैं अल्लाह की कसमें खाते हुए कि हम तो सिर्फ भलाई और मुवाफिकत चाहते हैं। ये वो लोग हैं कि जो कुछ उनके दिलों में है अल्लाह उसे जानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे चश्मपोशी से काम लीजिए और उनको नसीहत कीजिए और उनसे खुद उनके बारे में ऐसी बात कहिए जो उनके दिलों में उतर जाए। और हमने नहीं भेजा किसी रसूल को मगर इसलिए कि उसकी अताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। वला अन्नहुम इज़ा ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और अगर वो जबकि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, और अल्लाह से खुद भी इस्तगफार करते, अल्लाह के रसूल भी उनके लिए इस्तगफार करते, यानी अगर शर्मिंदा हो जाते, ताइब हो जाते और आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते तो फिर खुद भी अल्लाह से माफ़ी मांगते और अल्लाह के रसूल भी उनके लिए इस्तगफार करते। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो यकीनन अल्लाह को बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला पाते। और पस नहीं आपके रब की कसम, ये हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि ये आपके हुक्म को ना माने उन तमाम मामलात में जो उनके दरमियान पैदा होते हैं, यानी जब तक हर मामले के लिए फैसले के लिए ये आपके पास नहीं आएंगे जब तक ये मोमिन हो ही नहीं सकते। फिर जो कुछ भी आप फैसला कर दें उस पर अपने दिलों में कोई तंगी भी महसूस ना करें, यानी दिल की खुशी के साथ हर फैसले को तस्लीम करें, हर फैसले को तस्लीम करें, न तंगी और कदूरत के साथ नहीं, और अपना सर झुकाएं, सर तस्लीम खम करें जैसा कि हक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक ही ये हुक्म नहीं था बल्कि क़यामत तक के लिए कि जो भी फैसला है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी किया जाए उसको खुश दिली से तस्लीम किया जाए। और अगर हमने उन पर फ़र्ज़ कर दिया होता कि अपने आप को कत्ल करो, यहूदियों के ऊपर हुआ था ना ऐसा, ये निकलो अपने घरों से, मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम, तो ये इसकी तामील ना करते सिवाय इनमें से चंद एक के। और अगर ये लोग वो करते जिसकी उनको नसीहत की जा रही है तो यही उनके लिए बेहतर होता और उन्हें दीन पर साबित कदम रखने वाला होता। और इस सूरत में हम उन्हें अपने पास से बहुत बड़ा अजर देते और उन्हें हिदायत वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और उन्हें हिदायत फरमा देते सीधी राह की तरफ। यानी ये मुनाफिकीन की बात हो रही है कि अल्लाह के हुक्म पे अगर ये लब्बैक कहते, और जिस तरह से अल्लाह ने कहा था, जैसे कि मक्के से जो मोमिनीन थे किस तरह हिजरत करके अपने घरों से निकल आए थे, तो वमन युति अल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की और रसूल की तो ये वो लोग होंगे जिन्हें साथ हासिल होगा, मैयत हासिल होगी उनकी जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और वो कौन है अल्लाह का जिन पर इनाम हुआ, मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, यानी अंबिया इकराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, हसना उलाइका रफ़ीक़ा, और कितने ही अच्छे हैं ये लोग रफ़ाक़त के लिए, यानी जिनको इनका साथ मिल जाए इससे अच्छी रफ़ाक़त और क्या मिल सकती है। ये फ़ज़ल है अल्लाह की तरफ से, वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह काफ़ी है हर शय के जानने के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, अहले ईमान, ए ईमान वालों अपनी हिफाजत का सामान कर लो, यानी अपने हथियारों को संभाल लो और जिहाद के लिए निकलो, चाहे टुकड़ियों की सूरत में या फौज की शक्ल में, यानी छोटे छोटे गिरोह की शक्ल में निकलो या फिर
पूरी फौज जिस तरह निकलती है उस तरह निकलो, दोनों शक्लों में जिस तरह भी निकलो, अल्लाह की राह में निकलो। और तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो देर लगा देते हैं, यानी जब जिहाद का हुक्म फर्ज हो गया कि निकलना है, फला वक्त निकलने की तैयारी है, तो वो क्या करते हैं, तैयारी में और ढील देते हैं और देर लगाते हैं, सुस्ती काहली से करते हैं, बहाना बनाते हैं कि बस हम तो तैयारी ही कर रहे थे, और इंतज़ार क्या करते रहते हैं कि लोग निकल जाएं और जंग का फैसला हो जाए, तो फिर कहें कि हम तो निकलने ही वाले थे कि पता चला कि जंग का फैसला भी हो गया। फ़इन असाबत को मुसीबा, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पेश आए, यानी अगर जंग के लिए निकलने वाले मुसलमानों को कोई तकलीफ पेश आए या वक्ती तौर पर कोई शिकस्त हो जाए, तो वो कहेगा, क्या कहेंगे वो लोग कि मुझ पर तो अल्लाह ने बड़ा इनाम किया कि मैं तो उनके साथ शरीक ही नहीं हुआ, यानी मैं तो बड़ा अक्लमंद था, देखो मैं बच गया, अगर मैं निकल जाता तो मैं भी उनके साथ इसमें शामिल हो जाता। और अगर कोई फजल पहुंच जाए तुम्हें अल्लाह की तरफ से, यानी तुम्हें फतह हो जाए, तुम फातिह हो बन के अब माल गनीमत लेकर वापस आओ, तो उस वक्त वो हसरत से कहेगा जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक ही नहीं था, यानी इतनी हसद और जलन है उसको कि उस वक्त हसरत से क्या कहेगा, ऐ काश कि मैं भी उनके साथ गया होता, ये बड़ी कामयाबी मुझे भी हासिल हो जाती। ये मुनाफिकीन का असल किरदार था जो कि यहाँ बयान किया जा रहा है। बस अल्लाह की राह में कत्ल करना चाहिए, जंग लड़नी चाहिए उन लोगों से जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के एवज़ फ़रोख्त करने के लिए तैयार हैं, यानी जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के बदले में आखिरत के तालिब हैं, उनको तो अल्लाह की राह में जंग लड़ने के लिए, क़िताल करने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अल्लाह से ये सौदा कर लिया है ना। और जो कोई भी अल्लाह की राह में क़िताल करेगा तो फिर वो चाहे मारा जाए, यानी या शहीद हो या फिर फतहमंद होकर वापस आए, दोनों सूरतों में हम उसे दोनों हालतों में बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे, यानी शहीद के लिए तो है ही, लेकिन जो फतह याब होकर आएगा उसके लिए भी। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम क़िताल नहीं करते अल्लाह की राह में। वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, और उन बेबस, उन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर जो कि मगलूब बना दिए गए, और जो दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल दे जिसके रहने वाले लोग जालिम हैं, यानी वो बेबस मर्द और औरतें और बच्चे जो कि रह गए थे मक्के में ना। तो जाहिर है जो लोग आ सकते थे वो आ गए थे, लेकिन बहुत औरतों के लिए भी अकेले निकल के और हिजरत करके आना इतना आसान नहीं था, और बहुत से ऐसे कमज़ोर ज़ईफ़ मर्द भी थे, या कुछ और मामला भी ऐसे थे कि जिसकी वजह से वो नहीं निकल पाए, या बच्चे थे, तो वो बेचारे वहाँ पे उनके जुल्म भी सह रहे थे और दुआ करते थे कि किसी तरह से हमें यहाँ से हमें भी निकलने का मौका मिले, क्योंकि लोगों के जुल्म इतने बढ़ चुके थे, और हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती बना दे, और हमारे लिए ख़ास अपने फजल से कोई मददगार भेज दे। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, तो जो लोग ईमान लाते हैं, वो लोग जो ईमान लाए हैं वो क़िताल करते हैं अल्लाह की राह में, और वो लोग जो काफिर हैं वो तागूत की राह में क़िताल करते हैं, यानी जंग तो दोनों ही कर रहे हैं, मोमिनीन भी कर रहे हैं और कुफ़ार और मुश्रिकीन भी कर रहे हैं, जाने भी दोनों दे रहे हैं, लेकिन मुश्रिकीन और कुफ़ार की सारी जद्दोजहद जो है वो अल्लाह की नाफरमानी की राह में थी, तागूत की राह में थी। तो तुम जंग करो शैतान के साथियों से, इन कैद शैतानी काना दईफा, यकीनन शैतान की चाल बड़ी कमज़ोर है, यानी बज़ाहिर तो बड़ा ज़ोर और रोब दिखाई देता है, कितना बड़ा लश्कर तैयार करके आए थे ना लड़ने के लिए, लेकिन जब मोमिनीन मुकाबले में खड़े हो जाएं तो फिर मालूम होता है कि उनकी ये सारी चालें बड़ी ही फुसफुसी थी, उसमें कोई दम नहीं था, कुछ नहीं कर पाए वो। अलम तरा इलल लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम वअक़ीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, यानी मक्के में जब 12 साल तक मुसलमान रहे तो वहाँ यही हुक्म था कि नमाज और रोज़ा यानी इबादतें करो, लेकिन अपने हाथों को भी रोके रखो, क्योंकि अभी इतनी उनके ऊपर जो है उनके पास इतनी ताकत नहीं थी और उनके मुकाबला किया जा सकता है, इसलिए ये एक हिकमत अमली थी और अल्लाह की तरफ से कि उनको रोका जा रहा था। तो जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई तो उनमें से एक फरीक का हाल ये है कि वो लोगों से इस तरह डर रहे हैं जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा डर रहे हैं। तो जाहिर है ये बात मक्के के मुहाजिरीन की नहीं थी, बल्कि ये बात जो है मुनाफिकीन मदीना की हो रही है कि वो
ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، ان کی اس کیفیت کا مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے مکی دور میں کس طرح سے اصل ایمان تو لوگوں کا یہ تھا کہ جو اتنی زیادہ یعنی بری طرح وہاں پہ اتنی کمزور حالت میں تھے کہ وہاں پر جنگ لڑ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی اتنے بار بار وہ آ کر کہتے تھے کہ ہمارے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر ان کا خون کھولتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ لڑیں ان سے. جبکہ یہاں پر جو صورتحال ہے یعنی وہ لوگ ڈرتے ہیں، جنگ سے ڈر رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں نا، تو یہ کمزوری کی، ایمان کی کمزوری کی اور نفاق کی علامت ہے. اور وہ کہتے ہیں وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، کیوں نہ بھی ہمیں کچھ اور مہلت دی، یعنی اس حکم کو کیوں نہیں اور مؤخر کر دیا. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کے راستے پہ ہو. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت، اور اگر تمہیں موت کا خوف ہے تمہارے دلوں میں، ظاہر ہے اسی وجہ سے قتال سے جان چھڑا رہے ہو نا، تو پھر موت تو تمہیں آنی ہی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو آ کے پا لے گی، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، اب وہاں اپنے کو محسوس کر لو، پھر بھی موت سے تو نہیں بچ سکتے. اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یعنی منافقین کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی تھی، فتح نصیب ہو جاتی تھی، تو کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے. اور اگر کوئی کسی بات میں کوئی بات جو ہے وہ اس میں کچھ مشکلات یا کوئی ایسی بظاہر چیز ہوتی تھی جس سے کہ لگتا تھا کہ یہ نقصان ہوا ہے، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا تھا، تو پھر اس کو کیا کہتے تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ہے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آ گئی. اچھی کوئی تدبیر کے نتائج نکل آئے، فتح نصیب ہو جائے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے کہ آپ نے اچھی حکمت عملی سے، پلاننگ سے جنگ لڑی، یا آپ نے اس طرح اس کے اوپر کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے. اور اگر کوئی کسی طرح کی کوئی تکلیف یا نقصان یا وقتی طور پر کوئی ایسا ہزیمت اٹھانی پڑے تو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل کل من عند اللہ، کہہ دیجیے یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، خیر ہو شر ہو، تکلیف ہو آسانی ہو، مشکل ہو دشواری ہو، پریشانی ہو یا خوشی ہو، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اے مسلمان تجھے جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے آتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جو بھلائی پہنچی تھی اللہ کی طرف سے پہنچی تھی، اور مصیبت جو آئی تھی یا جو جیتی ہوئی بازی کو جو ہارنے والی کنڈیشن کس وجہ سے ہو گئی تھی، اپنے جو اللہ کے رسول کے بات کو نہیں مانا تھا اور اپنے نفس کی بات پہ کو مان کے یہ وہاں سے اتر آئے تھے گھاٹی سے، اسی کا نقصان ہوا تھا نا. اور اے نبی ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. کتنی یہ امپورٹنٹ بات ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم سنت کو نہیں مانتے، ان کے لیے بہت بڑی یہ اللہ کی بات جو ہے بہت بڑا حکم رکھتی ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں یہ بات کہی گئی؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول وہ بات کہتے تھے جو اللہ کی بات ہوتی تھی، وہ کام کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا تھا. اپنی مرضی سے ان کے کوئی حکم، کوئی بات، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا. اللہ کی طرف سے جو ان کو، اللہ کے رسول کو جو احکامات ملتے تھے وہی کہتے تھے نا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت کی ہوئی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقررہ کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی.
ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو اس پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اگر کوئی پھر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ اس سے خود اس کا حساب دینا اس کو پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طرز عمل کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا، نہ جواب دہ بنا کے بھیجا ہے، تو آپ کے ذمہ صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، یعنی ان منافقوں کا حال یہ تھا کہ بظاہر تو آپ کے سامنے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے، یعنی جو آپ کے سامنے بات کہی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے، جو آپ کی مجلس میں جو باتیں آپ کے سامنے اطاعت کی جو کرتے ہیں اس کے برعکس رات کو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، آپ ان کی پرواہ نہیں کیجئے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر آپ توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے توکل کرنے والوں کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، اور کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں تو بہت اختلافات ہوتے۔ یہ کتنا ایک منظم، ایک مربوط ایک کلام ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس پہ کوئی تضاد ہوا، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ تو منافقین کی ایک روش یہ بھی تھی کہ جیسے ہی کوئی خبر ان تک آتی تھی، چاہے وہ خوشی کی ہو یا کوئی خطرناک کوئی حملے کی، کہیں سے بھی کوئی اڑی اڑائی بھی خبر مل جاتی تھی کہ فلاں قبیلہ ہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے یا اس کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہے، تو فوراً لوگوں میں عام کر دیتے تھے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے۔ وَلَا رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے، یعنی جو عقل مند صاحب عقل لوگ تھے، جو ذمہ دار لوگ تھے، اگر ان کے سامنے یہ کوئی خبر ایسی ملتی تو ان کو جا کے بتاتے، تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے، یعنی وہ تو ذمہ دار اور سمجھدار لوگوں تک جب پہنچتی، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، تو پھر وہ درست انداز سے اس کی تحقیق کرتے، کوئی فیصلہ بہتر کرتے۔ لیکن یہ تو وہ صرف کس لیے کرتے تھے؟ لوگوں میں سنسنی پھیلانے کے لیے، ایک پریشانی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں، ان کو ترغیب دلائیں۔ عَسَى اللَّهُ ان یکف باس الذین کفروا ان قریب، عَسَى اللَّهُ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جلدی ان کافروں کی قوت کو روک دے گا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منها، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں یہ حقدار کے لیے اگر کہیں پر سفارش یا اس کی بات کو آگے پہنچا کے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا ہے تو پھر یہ کام جائز بھی ہے، اور اس نیکی کو کرنے میں اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی اگر کسی نے جھوٹی اور غلط سفارش کی کسی ایسے شخص کو کہ جو کہ اس کا حقدار نہیں تھا، اس عہدے یا اس چیز کی طرف اس کی سفارش کر کے اس کو پہنچایا، تو وہ اس جرم میں اس گناہ میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ اب یہ بات
جو ہے نا مسلمانوں کے لیے کہی جا رہی ہے کہ منافقین کے بارے میں ان میں دو رائے پائی جاتی تھی. جو اہل ایمان جو تھے ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، یہ ایمان تو لے آئے تھے نا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے معاملے میں ان سے سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ تم ان کے بارے میں دو گروہ میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو، اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب جو کچھ انہوں نے کیے ہیں کام نا، ان کی وجہ سے الٹ دیا ہے، پھیر دیا ہے، یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ سلب ہو چکا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اور کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو تم ہدایت ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، جن کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے. اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. یعنی جس کو اللہ کی طرف سے گمراہی کی مہر جس پہ لگ گئی اس کے لیے پھر اب کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. یعنی جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کفر کے راستے پہ کھینچ لیں. تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں. یعنی اب معیار کیا ہے ایمان کے چیک کرنے کا کہ ہجرت، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مومن نہیں منافق ہیں. اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. یعنی اگر وہ ہجرت نہیں کرتے جو ان پر فرض کر دی گئی ہے تو پھر وہ کافروں کے حکم میں ہیں. اب چاہے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں لیکن اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو پھر انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو. لا تتخذوا منہم ولیہ ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے. یعنی اس حکم سے صرف وہ منافقین جو ہیں وہ مستثنی ہیں جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں جن کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے، تو معاہدے کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل ہو جائے گا. یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل بہت دکھے ہوئے ہوں، دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. یعنی ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف لڑیں. یعنی تمہیں صحیح سمجھتے ہیں، تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں. تو اس طرح کے کام ہمت لوگ جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کی بھی جان بخشی کر دو. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو کم ہمت لوگ ہیں اللہ انہیں ہمت دے دیتا تمہارے خلاف لڑنے کی، تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے تمہارے خلاف قتال کرتے. تو بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہے ہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے بھی تمہیں ایسے لوگوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم و یامنوا قومہم، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے گر جاتے ہیں. یعنی جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو اوندھے منہ گر جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں فتح ملے گی اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا. بس اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، تمہارے سامنے صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. وَأُولَئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ وَأُولَئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَیہم سُلطانًا مُبِینًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں دلیل دے دی ہے، ایک قوت دے دی ہے، عطا کر دی ہے، کھلا اختیار دے دیا ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر. یعنی خطا پہ غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا، یعنی نشانہ کسی جانور کا لے رہا تھا لیکن لگ کسی انسان کو گیا، یا کسی کو کچھ مار کسی اور چیز کو رہا تھا لیکن کسی انسان کو ایسے لگ گیا کوئی پتھر یا کوئی چیز کہ وہ اس کی جان چلی گئی. یا پھر کوئی سڑک پر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی گاڑی سے ایسا حادثہ ہو گیا کہ ارادہ تو نہیں تھا، کہ ظاہر کو کسی کو مارنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اتفاقی طور پر ہو گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ قتل خطا ہے.
یعنی جان بوجھ کے قتل نہیں ہوا، غلطی سے ہو گیا، تو پھر اب اس کی میں کیا ہوگا؟ قتل تو بہرحال ہوا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے، تو پھر اب اسے کیا کرنا ہے؟ اس کے ذمہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرنا، یعنی ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے، یعنی صرف غلام نہیں بلکہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ دیت دے، خون بہا دے، مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہوگا، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں، اللہ یہ کہ ان یصدقوا یعنی وہ معاف کر دیں، یعنی قتل خطا کے بدلے میں، کیونکہ جان کے قتل نہیں کیا تھا تو قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے خون بہا ادا کرنا ہوگا، یہ مقتول کے ورثہ کا حق ہے، اور گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو دو چیزیں کرنی ہوں گی قتل خطا کی صورت میں، یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے گناہ کے کفارے کے طور پہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور پھر جس کا قتل ہوا ہے بے شک کہ وہ جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا، یہ ورثہ کا حق ہے۔ ہاں اگر ورثہ جو ہے وہ معاف کر دیں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ تو کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی ہو وہ مسلمان لیکن ہو کافر قبیلے کا، تو پھر اگر اس کی دیت یا خون بہا دیا جائے گا تو اس کے گھر والوں کو ملے گی جو کہ کافر ہیں، تو اس لیے خون بہا جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، لیکن غلام جو اللہ کا حق ہے غلام کو آزاد کرنا وہ برقرار رہے گا۔ اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو وہ پھر تمہیں خون بہا بھی دینا ہوگا اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ تو دونوں کام یہاں پہ بھی کرنے ہوں گے، کوئی رعایت یہاں پہ بھی نہیں دی جائے گی۔ پھر اگر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر کوئی جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کی یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ نئے غلام خرید کے آزاد کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، تو پھر وہ روزے رکھے 2 مہینوں کے، یعنی 60 روزے لگاتار، متتابعین لگاتار، کوئی اس میں گیپ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، یعنی اللہ سے توبہ کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، اور یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اب جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یعنی اب دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو کوئی قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اب کوئی معافی نہیں ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اور اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام ڈالے یا سلام پیش کرے اس کے لیے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی تم کسی کے دل کی کیفیت نہیں معلوم کر سکتے، تم کسی کے اگر کوئی سلام کہہ رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس کو قتل نہ کرو۔ ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے اور دل کا حال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے یہ بات کہی ہے۔ کیونکہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت اسامہ جو تھے کسی سریہ میں، حضرت اسامہ کا جو مقابلہ ہے وہ ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہو رہا تھا۔ جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا، یعنی اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب اس ایسی صورتحال میں ظاہر اندازہ بھی یہی ہو رہا تھا، اور شاید بات بھی ایسی ہی تھی کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہو۔ حضرت اسامہ نے بھی یہی سمجھتے ہوئے اس پر نیزے کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں ان کے خلش ہو گئی۔ انہوں نے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا؟
اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا نا۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا کہ نہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے اتنی دفعہ فرمائی، بار بار، کہ میں خواہش کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ یعنی اس سے پہلے میں یہ مسلمان ہی نہ ہوا تھا اور یہ مقابلہ ہوا ہی نہ ہوتا اور میں نے مارا ہی نہ ہوتا، یہ مطلب تھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے اسامہ، اس دن تم کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف دعویٰ کر کے آئے گا؟ تو جب اگر کوئی اپنے کو مسلمان کہتا ہے نا، تو یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے اور یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، شوبز کے لوگوں کے لیے، بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو دیکھیں، جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے نا، تو اس کے لیے اس طرح کی بات کہنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ باقی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا اس کے حساب سے جب لوگ اس کے پاس پہنچیں گے۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس پہ شک کرنے کا حق جو ہے نا وہ کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو کافر قرار دے کے قتل کر دو اور مال غنیمت لے لو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو اللہ کے پاس تو بڑی بڑی غنیمتیں ہیں۔ تمہارے لیے تو ابھی مسلمانوں کے پاس تو بڑی بڑی مملکتوں کے مال غنیمت آنے والے تھے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ حالانکہ انہوں نے جو کیا تھا وہ لالچ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سچویشن ایسی ہو گئی تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ یعنی تم بھی تو پہلے سب نو مسلم ہی تھے نا، اس سے پہلے تو تم میں سے ہر شخص جو تھا وہ کافر یا مشرک ہی تو تھا، پھر اللہ نے تم لوگوں پر احسان فرمایا اور تمہیں کلمہ شہادت عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے تمہیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ کا احسان مانو اور اس معاملے میں لوگوں سے اتنی سخت روش اختیار نہ کرو۔ فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیر، اور دیکھو، تحقیق کر لیا کرو جو کچھ تم کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ برابر نہیں ہے اہل ایمان، یعنی مومنین میں سے وہ سب برابر نہیں ہیں، بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ یعنی وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے، عذر کیا ہوتا ہے؟ شرعی عذر ہے کہ کوئی اتنا زیادہ ضعیف ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، یا کوئی ایسی بیماری یا معذوری یا محتاجی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا، تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن ویسے ہی اگر لوگ کہیں کہ بھائی کچھ لوگ تو جا رہے ہیں، ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے، یا ہمارا معاملات ہیں، یا ہماری دکان ہے، یا ہمارے باغات ہیں، یا ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، یا اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے، تو اس طرح کی باتیں سے بنا کے جو بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی، یعنی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا درجہ ہے ان لوگوں کا افضل، کہ جو اپنی جانوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اپنے مال کو داؤ پہ لگاتے ہیں اللہ کے لیے، تو وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے ان کے مقابلے میں جو کہ بیٹھ رہتے ہیں۔ اور اللہ کے پاس سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، کیونکہ ابھی قتال جو ہے وہ فرض نہیں ہوا تھا، سب کا نکلنا لازم نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا اجر دیا جائے گا، اور قتال کے لیے نہ نکلنے والوں نے اگر ہمت نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے، ان کو بہت کمتر اس سے مقام ملے گا، اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں ان پر کوئی گرفت لیکن نہیں ہوگی۔ لیکن فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے اجر کی صورت میں، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور رحیمہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بلند درجات بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔
ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں فوت کریں گے، یعنی ان کی روحیں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، تو موت تو آنی ہی نا۔ تو جب فرشتے آئیں گے ان کی روحیں قبض کرنے، تو ان سے اس طرح سے بات کریں گے، ان سے کہیں گے تم کس حال میں تھے، یعنی تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے کہ ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے زمین میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو وہ کہیں گے یعنی وہ فرشتے کہ اللہ کی زمین وسعت والی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان مردوں اور عورتوں کے اور بچوں کے جو کہ کمزور ہیں اور جن کو واقعی میں کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو زنجیروں اور رسیوں میں باندھ کے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا، تو جن لوگوں کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا ہو، ان کو نکلنے ہی نہ دیا گیا ہو، یا پھر عورتوں کے لیے جیسے اکیلے سفر کرنا ممکن نہیں تھا، تو پھر ان کی یہ بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ وہ کوئی ایسی تدبیر کر سکتے ہوں، نہ وہ راستہ جانتے ہوں، اکیلے جا نہ سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ بات۔ بعید نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے بے بس اور لاچار مرد، بچوں اور عورتوں کے لیے جو ہے ہجرت کے واضح حکم کے بعد بھی اگر وہ رکے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر کوئی بغیر عذر کے رکا ہوا ہے تو وہ منافق ہیں اور ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد پائے گا فی الارض زمین میں مراغمن کثیرہ وسعہ، تو وہ زمین میں کیا پائے گا؟ بڑی وسعت بھی پائے گا، اور بڑے اس کے لیے بڑے بڑے خزانے، بڑے بڑے ٹھکانے اس کو ملیں گے اگر وہ اللہ کے حکم پر ہجرت کرے گا۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے اور کیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنے گھروں سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، پھر اسے موت نے آ لیا، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا، لیکن راستے میں ہی فوت ہو گیا، مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی، پھر بھی وہ کامیاب ہے، اللہ اس کی نیت کے مطابق اسے ہجرت کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر کرو زمین پر تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، یعنی قصر نماز، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو پھر حالت سفر میں قصر کرنے کا حکم ہے، اور لیکن جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف ہے، اور وہ کس طرح سے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور جنگ کی حالت ہو اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں گے وہ، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں، یعنی ایک صف کھڑی ہوگی، جب وہ سجدہ کر چکیں گے، ایک رکعت پڑھ لیں گے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جنہوں نے اپنی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، یعنی ایک رکعت پڑھیں گے۔ یہ حکم صلاۃ الخوف کے بارے میں۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھاتے تھے اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہتے تھے، دوسرے رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ مقتدیوں نے دوسری رکعت خود ادا کر لی اور دوسری 2 رکعتیں پوری کر کے محاذ پر چلے گئے۔ تو دوسرے گروہ کے لوگ جو اب تک نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ اب آ کے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی موجودگی میں پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، لیکن مقتدیوں نے اپنی دوسری رکعت انفرادی طور پر ادا کی، یعنی سب نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت جو تھی وہ بھی سب کو نصیب ہو گئی، کوئی محروم نہیں رہا، اور سب کی 2 رکعتیں بھی ہو گئی۔
اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں، کیونکہ دشمن سے حملے کا تو خوف ہوتا ہی تھا نا۔ یہ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو جاؤ، اور ایسی صورتوں میں تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اب اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو، یعنی اگر تلوار نیزے یا کوئی بھی ذرا پہنے ہوئے اور اس حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہو تو یہ اتار کے کھول کے رکھنے میں حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ جنگ کے حالات اس کی اجازت دیتے ہوں۔ لیکن کچھ اپنے پاس سامان اس طرح کا ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر اچانک حملہ ہو تو اس سے بچا سکے اپنے آپ کو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری پہ ہر حال میں اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ تو نماز کے بعد بھی اسی طرح سے اپنے جو اذکار ہیں اور جو کچھ بھی ان کو اسی طرح پڑھتے رہو، اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو نماز کو قائم کرو، یعنی پھر جس طرح سے نماز جو پڑھنی ہے شریعت کے احکامات کے مطابق اس کو اسی طرح سے ادا کرو۔ یہ صرف صلاۃ الخوف ہے، جنگ کی حالت میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً اہل ایمان پر، مسلمانوں پر نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، یعنی جو اوقات ہیں ان میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی اگر جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے تو اس پر تھک نہ جانا، دشمنوں کا پیچھا کرنے کے معاملے میں ہمت نہ ہار دینا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس جنگ میں تم لوگ نقصان اٹھا رہے ہو تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو نقصان پہنچ رہا ہے، انہیں بھی تو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بھی تو زخم پر زخم کھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی وہ تم سے نہیں، جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یعنی تمہیں تو اللہ سے امیدیں بھی ہیں، وہ تو جبکہ وہ تو امیدیں بھی نہیں رکھتے۔ تمہیں اللہ کی مغفرت کی امید ہے، تمہیں اللہ سے جنت کی امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کی مدد کی امید ہے، اتنی ساری امیدیں، تو تمہیں تو بہت زیادہ پرجوش ہونا چاہیے۔ ان کے پاس تو ایسی کوئی امید نہیں ہے، وہ تو اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کے لیے جن کی خود ان کے دلوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اپنے باطل معبودوں کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے۔ تو مسلمانوں تمہیں تو ان سے کئی گنا زیادہ قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا نَسِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والے جو حد سے بڑے ہوئے خیانت کرنے والے ہیں اور گناہ گار لوگ ہیں۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ان کی جو حرکتیں ہیں نا، لوگوں کو تو دھوکہ اس سے دے سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ دوبارہ فرما رہا ہے، یعنی دیکھیں کیسے ان کے سارے جو ان کی حرکتیں تھیں اللہ نے قرآن میں کیسے ظاہر کر دی۔ اپنے طور پہ تو بڑے چوری چھپے وہ مسلمانوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں تو وہاں اس وقت بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہوں، اور اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر تو ان کو یہ احساس ہوتا نا کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے، تو وہ اپنی باتوں کو یہ سمجھ کے مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے چھپ چھپ کے راتوں کو ملتے ہیں، لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکے گا،
اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا. اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور ایک کھلا ہوا گناہ جو ہے اس کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے. اور حقیقت گمراہ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ ایک فیصلے کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں بتایا. تو وہ کوشش یہ تھی کہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بر وقت ایسے موقعوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتے تھے نا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا. لا خیرن فی کثیر من نجواہم، اور ان کی سرگوشیوں میں، یعنی وہ منافقین جو سرگوشیاں کرتے تھے اکثر ان میں سے کوئی بھلائی نہیں ہوتی تھی. یعنی ان کی یہ جو حرکتیں تھی نا کہ علیحدہ بیٹھتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، مسکراتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر. تو اس کو دیکھ کر دوسرا جو مومنین تھے ان کو ذرا الجھن ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے کردار ابھی بھی نظر آتے ہیں، آج بھی ہیں موجود. تو ان کو اگر وہ مومن ہے تو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ محفل میں بیٹھتے ہوئے سرگوشی کرنا ویسے بھی بہت بری بات ہے، اور آنکھوں میں اشارے کرنا یا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کے اشارے کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، جس سے دوسرا جو ہے وہ تھوڑا الجھن میں اور تکلیف میں آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسی خفیہ سرگوشیوں کا زیادہ تر حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. الا من امر بصدقۃ اور معروف اور اصلاح بین الناس، الا یہ کہ کوئی یہ تلقین کرے آپس میں سرگوشیوں میں صدقے اور خیرات کی، نیکی کی، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی. یعنی آپس میں اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دوسرے کو نصیحت کرے، کو بتائے کہ اس کو کہ ترغیب دلائے، یا اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو بتائے کہ فلانے شخص کے بارے میں وہ سفید پوش ہے لیکن وہ ضرورت مند ہے یا وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کے وہ محتاج ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. یا پھر کوئی ایسے بھلائی کے معاملے میں کوئی مشورے کیے جا رہے ہوں، یا اگر یہ پتہ چلے کہ کہیں دو لوگوں میں جھگڑا ہے یا کوئی ہے اور اس کو دور کیا جا سکتا ہے، صلح صفائی کرائی جا سکتی ہے، تو وہ بات اس کو ڈسکس کی جائے. اس طرح کی جو نیک نیتی سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں اجر و ثواب ہے. اور جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے تو ان قریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا ہے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرح اس نے خود رخ اختیار کر لیا ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں. وساعت مسیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ہرگز نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پھر دوبارہ وہی بات، اللہ تعالیٰ اس بات کی تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا کسی کو، لیکن اس کے علاوہ وہ بخش دے گا، جس کے لیے چاہے گا اس کو بخش دے گا. تو یہ سمجھ لیں جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جتنا چاہے گا. اور لیکن جو شرک کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا، اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے.
یہاں پر مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اپنی دیویوں کے نام ایسے رکھتے تھے جو مؤنث ہوتے تھے، جیسے لات، منات، عزا۔ ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اصل میں تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، البتہ شیطان ضرور موجود ہے جو ان کی پکار کو سنتا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، اور اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا۔ یعنی ان لوگوں کو شیطان پہ اللہ نے تو لعنت فرما دی تھی، لیکن اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لوں گا اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم پہنچا کر ہی رہوں گا، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا، ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے، مویشیوں کے کان چیر دیں۔ یعنی وہ مختلف بتوں یا دیویوں کے نام پر کسی جانور کے کان چیر دیتے تھے اور پھر وہ آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اب اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا، کوئی اس کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا، اس پہ سواری نہیں ہو سکتی تھی، وہ جہاں دل چاہے جس کھیت یا جس باغ میں گھس جائے اور وہاں سے کھائے، اس کو کوئی منع نہیں کرتا تھا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ کیا کرے، کیسے تعمیل کریں گے اس کی، کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے۔ تو جانوروں کے لیے بھی یہ بات آتی ہے، اور ان کو کے لیے بھی کچھ اس طرح کے طریقے کیے جاتے تھے، لیکن اصل بات جو ہے وہ انسانوں کی ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے انداز اپنا رہے ہیں اور عورتیں مردوں کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں، اور یہاں تک تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ اپنی جنس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے جو ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چھیڑ چھاڑ جو ہے سخت ناپسند، اللہ تعالیٰ کے خلاف حکم یہ ساری باتیں ہیں۔ اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت ہی کھلے ہوئے خسارے میں پڑ گیا۔ وہ شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور انہیں وعدہ کرتا ہے ان سے مگر دھوکے کا۔ شیطان کے جو وعدے ہیں نا، سب کے سب دھوکے اور فریب ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر بڑے دل فریب لگتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کی آرزوؤں اور خواہشوں کے جال میں پھنساتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، لیکن سب جھوٹ اور فریب ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے وہ فرار کی کوئی راستہ، کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اور دیکھیں دونوں باتیں مستقل، آپ دیکھیے گا، غور کریے گا کہ قرآن میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور پھر نیک عمل بھی کریں گے، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ صرف نیک عمل بھی کام نہیں آئیں گے اگر ایمان نہ ہو، اور ایمان بھی صرف کام نہیں آئے گا اگر نیک عمل نہ ہو۔ تو نیک عمل کریں، ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کریں گے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو کہ سچا اور برحق ہے، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ تمہاری خواہشات پر ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، یعنی یہ جو کچھ ملنا ہے شفاعت، یہ کسی کی خواہش سے نہیں مل سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح تم لوگ بھی ایسی بے بنیاد خواہشیں پال لو اور یہ سمجھو کہ بس اللہ کے دین پر ایمان لے آئے ہیں تو اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، دیکھیں کہ اللہ بے شک توبہ قبول کرتا ہے، بہت رحیم و کریم ہے، لیکن توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں بدی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نیکیوں کو زائل کر دیتے ہیں، جس طرح نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، یعنی جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان ہو، ایمان والا ہو، مومن ہو، عورت اور مرد جو بھی ہوگا، یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے۔
فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، تو یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور تل کے برابر بھی ان کی کوئی حق تلفی یا کوئی ان کے ساتھ ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر دن کس کا ہوگا؟ جس نے اپنا چہرہ یا اپنی ذات اللہ کے سامنے جھکا دی اور اس کے بعد محسن کے درجے پہ پہنچ گیا، احسان کے درجے پہ پہنچ گیا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور پھر اس نے پیروی کی کس کی؟ دین ابراہیم کی، جو کہ یکسو تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو اس راستے پہ چلنے والے کے لیے پھر کتنا بڑا درجہ اور اجر و ثواب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ اور وہ کیا وضاحت ہے؟ جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یعنی ان کے حقوق کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، تو ان کو بتائیں کہ اس کی تفصیل تو اس سورت کی شروع میں تفصیل بتا دی گئی ہے، کہ جن کو تم دیتے نہیں ہو، جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور چاہتے کہ ان سے نکاح بھی کر لو، یعنی انہیں یتیم سمجھ کر تم چاہتے ہو کہ انہیں مہر بھی ادا نہ کرو اور ان سے نکاح کر لو، ان کے مال پہ بھی قبضہ کر لو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں، یعنی اس سے پہلے جن پر ظلم ہو رہا تھا ان کا مال دبا لیا جاتا تھا، کھا لیا جاتا تھا۔ اور وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ اتنے تفصیلی احکامات جو دیے گئے ہیں نا کہ یتیموں کے معاملے میں، اسی لیے کہ ان کے معاملے میں انصاف کا معاملہ اختیار کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو جو کوئی بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا، یعنی جن عورتوں سے پہلے تو ہوا تھا کہ جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہے، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو، دیکھیں انصاف ہے اللہ کا، ایسا نہیں ہے کہ شوہر کی کوئی پکڑ یا پوچھ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا، یا پھر اپنے اللہ نے اس کو قوام بنایا لیکن وہ اپنے حق کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، بلا وجہ کا روب ڈال رہا ہے، خرچے سے ستا رہا ہو، پیسے نہیں دیتا، مہر معاف زبردستی کروا رہا ہو۔ بیوی کے والدین اگر اچھے فیملی سے ہیں، ویل آف ہیں، تو بار بار اس کو مطالبات کر کر کے اس کے والدین سے دولت ہتھیانا چاہتا ہو، اور عورتیں بیچاری ظلم و ستم سہ رہی ہیں۔ تو اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، یا وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کی طرف اس کا رجحان ہی نہ ہو، اسے پسند ہی نہ ہو، اور اس نے کوئی دوسری شادی کر لی ہے اور اب اس کی ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ صلح سے مراد کیا ہے؟ کہ سارے معاملات باہم طے کر لیں۔ عورت کے پاس بھی حق ہے کہ وہ خلا لے لے، لیکن خلا کی صورت میں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، اور صلح بہرحال بہتر ہے، کیونکہ انسان کے نفس پر جو ہے وہ لالچ مسلط رہتا ہے، کیونکہ مرد یہ چاہے گا کہ میرا پورا مہر واپس مجھے کیا جائے، جبکہ عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اگر مرد ہو تم، واقعی میں اللہ نے تمہیں قوام بنایا ہے اور تمہیں مردانگی ہے، تو تم اس معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اور تم دیکھ لو، اس بات کو دیکھو کہ تمہاری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو بیوی کا حق فراغلی سے ادا کر دو، مت پریشان کرو اسے۔ اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم کتنی ہی حرص ہو، تمہیں کتنی خواہش لالچ ہو کہ تم ایسا کرو، لیکن پھر بھی ایک انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دل کے معاملات میں تو نہیں کر سکتا، لیکن باقی معاملات میں عدل کرنا چاہیے، یعنی ایک دن اگر اس کے پاس ہے تو ایک دن اس کے پاس، اگر اس کو کچھ دلایا ہے تو اس کو بھی دلائے، اگر اس کو جتنے پیسے خرچے کے دیتا ہے تو اس کو بھی دے۔
تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف پورے کو پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو، یعنی دوسری بیوی اس طرح معلق ہو کر رہ جائے کہ نہ تو وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، شوہر تو کوئی تعلق بھی نہیں رکھ رہا لیکن اس کے نکاح میں بھی ہے، کہیں اور شادی بھی نہیں کر سکتی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر وہ دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں، یعنی اب وہ دیکھ لیں کہ نہیں کسی طرح سے بھی آپس میں موافقت ہو سکتی ہے، تو دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا، یعنی عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے گا، اور مرد تو کر ہی چکا ہوگا یا اگر نہیں بھی کر چکا تو اس کو بھی کوئی اچھی دوسری عورت اس کی مرضی کے مطابق مل جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، اور اے لوگوں وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، یعنی اللہ کے مقابلے میں پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کے سب کو لے جائے اور دوسرے نئے لوگوں کو اس دنیا میں لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پہ اختیار قدرت رکھنے والا ہے، اور جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ثواب ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، یعنی جو شخص اپنی ساری بھاگ دوڑ اور دن رات کی محنت دنیا کمانے، دولت اور جائیداد بڑھانے میں، عہدوں کی ترقی پانے میں اپنا ساری بھاگ دوڑ لگا رہا ہے اور اس وجہ سے اللہ کے احکام اور حقوق کو نظر انداز کر رہا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کے بھی خزانے اور آخرت کے بھی ہیں، تو دونوں چیزوں کے لیے کوشش کریں نا۔ ہمیں جو دعا بتائی گئی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، دنیا کی بھلائی اور خیر بھی اور آخرت کی بھی خیر۔ وکان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر، اور خواہ یہ انصاف کی بات جو ہے اور یہ شہادت جو ہے تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین یا تمہارے قرابت داروں کے ساتھ ہو، یعنی مومن کا تعلق اور اس کا عدل و انصاف کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ رشتہ داری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، اللہ ہی دونوں کے کا پشت بنا ہے، ان کے پیچھے ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ کہیں تم عدل کے راستے سے نہ ہٹ جاؤ، اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی لگی لپٹی بات اگر کہی ہے یا حق سے پہلو تہی کی ہے تو جان لو کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والوں ایمان لے آؤ اللہ پر، اے ایمان والوں بھی ہے اور ایمان بھی لے آؤ۔ کیوں یہ بات کہی گئی ہے؟ اے ایمان والوں مکمل طور پہ ایمان لے آؤ، یعنی کلمہ تو پڑھ لیا ہے تو صرف اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ نہیں بلکہ کتاب پر بھی اور ان کتابوں پر بھی جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں۔ اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یہاں کفر سے مراد جو ہے وہ حقیقی کفر نہیں ہے بلکہ منافقین کا جو طرز عمل تھا نا کہ کبھی ایمان بھی لے آتے تھے، ظاہری طور پر اسلام کا انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن پھر کفر کی طرف بھی ان کا رجحان ہو جاتا تھا، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، سیدھے راستے کی طرف بھی ان کی رہنمائی نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ عذاب کی بات جو ہے یہ طنز کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو
عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں ان کی محفلوں میں اگر جگہ مل گئی تو ہمیں بڑی ہماری عزت ہو جائے گی۔ تو وہ یہ جان لیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ یعنی جب تک کہ مسلمانوں میں اتنا زور نہیں تھا کہ کفار کو وہ زبردستی ایسی حرکتوں سے روک سکتے تو ان کے لیے کہا گیا کہ ایسی محفلوں میں تم لوگ مت بیٹھو، اگر کوئی بات ایسی ہوتے دیکھو تو احتجاجاً وہاں سے اٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں سے تمہاری بھی جو غیرت ایمانی ہے اس میں کچھ کمی آ جائے۔ لیکن جب وہ لوگ دوسری کوئی باتیں کریں تو پھر ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے غیر مسلموں سے جو تعلق قطع کرنے کا یا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ تبلیغ کے غرض سے تو ان کے پاس جانا ضروری ہے نا، وہ بھی تو ضروری ہے۔ لیکن جب وہ مذاق اڑا رہے ہوں دین کا یا دین کی باتوں کا یا اللہ اور اس کے رسول کا تو پھر اگر روک سکتے ہو تو روکو، ورنہ احتجاجاً وہاں سے اٹھ جاؤ، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے اگر وہاں بیٹھے رہے تو۔ یقین اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کے سب کو۔ اور وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں، یعنی منافق جو کہ گردش زمانہ کے منتظر تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، وہ کہ کس کی فتح ہوتی ہے، تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ جو بھی جیتے گا، جو بھی فتح یاب ہوگا تو ہم اس کے مطابق اپنے بچاؤ کی صورت کر لیں گے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کوئی حصہ کافروں کو پہنچ جائے، یعنی کوئی وقتی طور پر کبھی کافروں کو کوئی فتح حاصل ہو جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو وہ کہیں گے اپنے کافر ساتھیوں سے کہ کیا ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا، تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ یعنی مسلمان تو تمہیں کس طرح مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو ہم تمہاری آڑ بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکا نا کہ منافقین کیا کوشش کر رہے تھے، کیا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی سچویشن، اس کا کیا مطلب ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ یعنی اصل دھوکے میں وہ خود ہی ہیں، وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اصل دھوکے میں وہ خود ہی ہیں۔ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی ہی کاہلی کسل مندی کے ساتھ۔ یہ منافقین کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ نماز کے لیے بہت سستی دکھاتے ہیں، نماز کا وقت ٹالتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی چارہ نہیں رہا تو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس دور میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ نماز کے لیے نہ آئے، نماز نہ پڑھے۔ آج تو بہت سے مسلمان ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور پھر بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس دور میں ایسا الحمدللہ کتنے اچھے وہ مسلمانوں کا وہ دور تھا کہ مسلمان کے لیے ظاہر نماز فرض ہے، تو اب کس طرح سے وہ اس کا انکار کر سکتے تھے؟ تو مارے باندھے پڑھنی تو پڑتی ہی تھی کہ اگر اپنے آپ کو مسلمانوں کو میں شامل رکھنا ہے اور دکھانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو بہت ہی وقت گزار کے دیر سے اور مجبوری سے جاتے تھے۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تو نمازوں کی کاہلی، نمازوں کو دیر سے ادا کرنا منافقین کا رویہ ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے درمیان، اس کے مابین تذبذب میں ہیں، یعنی ڈاواڈول ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان، نہ تو یہ ان کی جانب ہے اور نہ ہی ان کی جانب، یعنی نہ تو اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں نہ ہی اہل کفر کے ساتھ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے وہ کس طرح سے راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان کافروں کو اپنا ولی، اپنا دلی دوست، ولی کہتے ہیں دلی دوست کو، دلی دوستی، دلی دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔
کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح، ایک حجت، ایک کھلی ہوئی ایک دلیل دے دو، جس کی یعنی اللہ کو ایک ایسی حجت فراہم کر رہے ہو کہ آخرت میں تمہارا محاسبہ ہو اس بات پر کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ کیوں تھیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گی۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ واخلصوا دینہم للہ، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اس سے توبہ کر کے اپنی منافقت سے اپنی اصلاح کر لیں۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ أَجْرًا عَظِیمًا، تو پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عن قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، سچی توبہ کرنے کے بعد ان کو معافی مل سکتی ہے، یعنی ابھی ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اور اے منافقوں ذرا سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی اللہ نے یہ پلان تھوڑی کیا ہے کہ لوگوں کو زبردستی ان کو عذاب دے، ان کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ کو کوئی اس چیز سے کوئی خوشی تھوڑی مل رہی ہے، اللہ تو ایسا نہیں چاہتا۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو اللہ کو بہت ہی قدردانی فرمانے والا پاؤ گے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی تمہارے ہر عمل کی اس کو خبر ہے اور وہ اپنے بندوں کی ہر نیکی اور ہر اچھے عمل کی بہت قدردانی فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر آپ کا کمپلیٹ۔